बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़वाइद मक्किया का पहला बाब है और इसकी तीसरी फसल है सिफ़ात के बयान में। देखिए, जो दूसरी फसल है उसके अंदर हमने सारे मखारिज अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिए हैं। यहाँ से अब तीसरी फसल शुरू हो रही है। इस तीसरी फसल का ताल्लुक इन्हीं हुरूफ की सिफ़ात के साथ है। अब सबसे पहले आप ये समझ लें कि सिफ़ात कहते किसे हैं। देखिए, जो सिफ़ात है ये सिफ़त की जमा है और सिफ़त कहते हैं हालत को, कैफ़ियत को। बाकी इसकी अपनी इस्तिलाही तारीफ़ भी की गई है। अब इसकी पहले तारीफ़ समझ लें, सिफ़त की अक़साम देख लें, फिर सिफ़त लाज़िमा की दो किस्में वो देख लें। उसके बाद फिर इंशाअल्लाह जो किताब की इबारत है हम उसको हल करेंगे। जब आप पहले ये वाली चीज़ें समझ लेंगे तो फिर किताब की इबारत को हल करने में ये आसानी होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि सिफ़त की क्या तारीफ़ है उलमाए तजवीद के नज़दीक। देखें, किसी हरफ़ को मखरज से अदा करते वक़्त जो हालत और जो कैफ़ियत हरफ़ को लाहिक होती है उसे सिफ़त कहते हैं। मिसाल के तौर पे आवाज़ का बुलंद होना या आवाज़ का पस्त होना, आवाज़ को मोटा करना या आवाज़ को बारीक करना, नरम करना, सख्त करना, इस किस्म की जो कैफ़ियत और हालत होती है इसको सिफ़त कहा जाता है। फिर इसके बाद आप ये देखें कि सिफ़त की दो किस्में हैं, एक है लाजिमा और दूसरा है आरिज़ा। सबसे पहले बात कर लेते हैं लाजिमा की। देखिए, जो सिफ़त लाजिमा है ये वो सिफ़त होती है जो हर हालत में और हर कैफ़ियत में लाज़मी तौर पर वो हरफ़ के साथ मुत्तसिफ़ होती है। यानी जो हरफ़ है वो किसी भी वक़्त और किसी भी हालत में उस सिफ़त के बगैर नहीं पाया जाता। इस किस्म की सिफ़त को सिफ़त लाज़िमा कहा जाता है। और अगर ये वाली सिफ़त उस हरफ़ के अंदर बाकी ना रहे तो वो हरफ़ हरफ़ ही नहीं रहता, बल्कि वो हरफ़ किसी और हरफ़ के साथ तब्दील हो जाता है और वो माना बिल्कुल ही गलत हो जाता है। तो इस किस्म की जो सिफ़त होती है इसको सिफ़त लाज़िमा कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पर आप ये समझिए कि सिफ़त आरिज़ा किसे कहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि सिफ़त की दो किस्में हैं, लाज़िमा आपने समझ लिया, अब आरिज़ा भी समझ लें। देखिए, जो सिफ़त आरिज़ा है ये हर वक़्त और हर हालत में ये हरफ़ को लाहिक नहीं होती, बल्कि बाज़ वक़्त और बाज़ हालतों में ये हरफ़ को लाहिक होती है और इसका ताल्लुक़ कलाम की खूबसूरती और हुस्न के साथ होता है। यानी अगर ये वाली सिफ़त बाकी ना रहे तो हरफ़ तो तब्दील नहीं होता, हरफ़ तो वही बरकरार रहता है, लेकिन जो उसकी खूबसूरती है और जो हुस्न है वो फ़ौत हो जाता है। तो इस किस्म की जो सिफ़त होती है इसको सिफ़त आरिज़ा कहते हैं। फिर आप आगे ये समझिए कि सिफ़त लाज़िमा, इसकी भी आगे दो किस्में हैं। दो चीज़ें आपने पढ़ ली है, सिफ़त की अक़साम पढ़ ली, अब सिफ़त लाज़िमा की अक़साम पढ़ लें। देखिए, इसकी पहली किस्म है सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा और दूसरी किस्म है सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा। लाज़िमा तो आप पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसमें ये चीज़ समझनी है कि मुतज़ादा क्या है। देखिए, मुतज़ादा ये ज़िद से है। असल में ये दो ऐसी सिफ़ात होती हैं जो एक दूसरे की ज़िद होती हैं, यानी बैक वक़्त वो किसी एक हरफ में नहीं पाई जा सकती। और इसी तरीके से ऐसा भी नहीं हो सकता कि कोई हरफ इन दोनों सिफ़ात में से किसी सिफ़त के साथ भी लाहिक ना हो। यानी दो सिफ़ात में से एक सिफ़त ये लाजमी तौर पर पाई जाएगी। मिसाल के तौर पे सख्ती और नरमी, आप हरफ को या तो सख्त पढ़ेंगे या आप नरम पढ़ेंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सख्त भी पढ़ लें और ऐसा भी नहीं हो सकता कि आप हरफ को नरम भी पढ़ लें, ये मुमकिन नहीं है। और इसी तरीके से ये भी नहीं हो सकता कि वो आप दोनों को इकट्ठा कर लें, सख्त भी पढ़ लें और नरम भी पढ़ लें, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये किस्म होगी सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा। अब आगे देखें सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है कि जो सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा है ये तमाम हुरूफ में पाई जाएगी। यानी कोई भी हरफ है वो जो दो ज़िद हैं सिफ़ात की उनमें से किसी न किसी एक सिफ़त के साथ लाजमी तौर पर मुत्तसिफ़ होगा। लेकिन जो सिफ़त लाज़िमा गैर मुतज़ादा हैं ये ज़िद नहीं होती। मतलब ये है कि बाज़ हुरूफ में तो ये पाई जाती हैं और बाज़ हुरूफ के अंदर ये नहीं पाई जाती और इनके अंदर वो ज़िद और इख्तिलाफ नहीं होता है जो ज़िद और इख्तिलाफ मुतज़ादा के अंदर होता है। बहरहाल सिफ़त गैर मुतज़ादा आगे चल के खुद तफसील के साथ आएगी किताब के अंदर, तो हम इंशाल्लाह बाकी तफसील वहाँ पे पढ़ लेंगे। अब तरतीब ये होगी कि हज़रत सबसे पहले सिफ़त लाज़िमा मुतज़ादा को बयान करेंगे। जब एक सिफ़त बयान कर देंगे तो उसकी ज़िद में जो सिफ़त आएगी तो उस सिफ़त को भी क्लियर तौर पर वाज़े करके बयान करेंगे। अब चलते हैं किताब की इबारत की तरफ। हज़रत फरमा रहे हैं कि जहर के माना शिद्दत और ज़ोर से पढ़ने के हैं। ये फ़वाइद मक्किया की इबारत है।
اچھا یہاں پر آپ ایک چیز سمجھیں کہ صفت جہر یہ الگ صفت ہے اور صفت شدت یہ الگ صفت ہے۔ جہر کا معنی حضرت نے خود کر دیا زور سے پڑھنا، یہ جو شدت ہے یہ اسی زور سے پڑھنے کی وضاحت کی جا رہی ہے۔ تو مقصد یہاں پر وہ حروف ہیں جن حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی بلندی اور زور کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس کا جاری رہنا یہ بند ہو جاتا ہے۔ اور یہ والے حروف کون سے ہیں؟ یہ 19 حروف ہیں جو میں نے آپ کے سامنے لکھے ہوئے، آزوما، وزن، قارئن، ذی غزہ، جدہ، طلب۔ تو اس طریقے سے لکھا تاکہ اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے۔ ان حروف کو جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ مجہورہ مطلب یہی کہ صفت جہر والے حروف، عین، ظا، میم، واو، زا، نون، قاف، الف، را، حمزہ، دال، یا، غین، ضاد، جیم، دال، طا، لام اور با۔ تو آواز بلند ہوتی ہے، زور کے ساتھ ٹھہرتی ہے، سانس جاری رہنا بند ہو جاتا ہے، اس لیے ان کو حروف مجہورہ کہا جاتا ہے۔ باقی اب اس کا جو برعکس ہے وہ کیا ہے، وہ ہم کتاب کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں۔ حروف مجہورہ آپ نے پڑھ لیے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ صفات لازمہ متضادہ کا بیان ہو رہا ہے۔ اب حروف مجہورہ یعنی صفت جہر والے حروف کے برعکس وہ حروف بیان کیے جائیں گے جن کے اندر صفت جہر کا برعکس یعنی اس کا اپوزٹ اور اس کی ضد پائی جاتی ہے۔ اب وہ کیا ہے؟ وہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس کی ضد، جہر کی ضد ہمس ہے، یعنی نرمی کے ساتھ پڑھنا، اور اس کے 10 حروف ہیں جن کا مجموعہ فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ یہ ہے۔ اچھا اس میں ایک چیز آپ نے سمجھنی ہے، جیسا کہ پہلے وہاں پہ جہر کے بارے میں بھی گزرا تھا، اسی طریقے سے یہاں پر بھی کہ حضرت نے فرمایا نا کہ نرمی کے ساتھ پڑھنا، نرمی اس کو رخوہ کہا جاتا ہے، یہ الگ حروف ہیں جن کو نرمی کے ساتھ ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پر جو کہا گیا نا کہ یہ جہر کے برعکس ضد ہمس ہے، اس کا جو معنی ہے وہ ہے پستی اور ذوف۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسے ذوف، کمزوری اور پستی کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ سانس جاری رہتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی یہ پائی جاتی ہے۔ جیسے آپ یہ پڑھیں گے نا فَحَثَّهُ شَخْصٌ سَكَتَ، اب یہ دیکھیں اس میں آواز کے اندر ایک پستی ہوتی ہے اور ذوف کے ساتھ یہ پائی جاتی ہے، سانس جاری رہتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی پستی پائی جاتی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ کہ اس سے مراد رخوہ والے حروف نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد کیا ہے، ذوف اور پستی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا پہلا سبق مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلا سبق شروع کریں گے، اور اس کے یہ 10 حروف ہیں، کیونکہ پہلے گزر چکے ہیں نا کہ 19 حروف وہ تھے جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی تھی، اس کے برعکس یہ 10 حروف ہیں جن میں صفت ہمس پائی جاتی ہے۔ ان حروف کو حروف محموسہ کہا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 11 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف مجہورہ اور حروف محموسہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف شدیدہ اور حروف رخوہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، فرما رہے ہیں ان حروف کے ماسوا سب مجہورہ ہیں۔ شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ آجد قطن بقت ہے، ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ دیکھیے جو پہلی لائن ہے نا، ان حروف کے ماسوا سب مجہورہ ہیں، یہ اصل میں پچھلے سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ یہ والی لائن اس وقت لکھنی رہ گئی تھی تو اس لیے یہاں پہ ذکر کر دیا ہے۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے وہ پڑھ لیے ہیں 10 حروف جن کے اندر صفت محموسہ پائی جاتی ہے، ان کے علاوہ جو باقی حروف ہیں وہ سب کے سب حروف مجہورہ ہیں۔ یہ پہلے ساری تفصیل گزر چکی ہے کہ کل 19 حروف ہیں جن کے اندر صفت جہر پائی جاتی ہے۔ اب آگے چلے، آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ شدیدہ کے 8 حروف ہیں جن کا مجموعہ آجد قطن بقت ہے۔ اب یہاں سے صفت شدیدہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اچھا اس میں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت نے سکون کی قید لگائی ہے کہ ان کے سکون کے وقت آواز رک جاتی ہے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں کہ جو سکون ہے یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ جن حروف کے اندر شدت والی صفت پائی جائے گی، اور جیسا کہ آپ کو میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صفت لازمہ وہ ہر حالت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر وہ حرف کے ساتھ لاحق ہوتی ہے، چاہے حرف ساکن ہو چاہے حرف متحرک ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ ساکن ہو تو تبھی یہ والی صفت پائی جائے گی، متحرک ہوتی صفت نہیں پائی جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ بلکہ بات کہنے کی یہ ہے کہ حرف چاہے متحرک ہو چاہے ساکن ہو، دونوں صورتوں کے اندر یہ والی صفت اس کے اندر پائی جائے گی کیونکہ یہ لازمہ ہے۔ اب یہ کون سے ہیں؟ یہ کل 8 حروف ہیں، حمزہ، جیم، دال، قاف، طا، با، کاف اور تا۔ لیکن یہاں پہ جو حضرت نے سکون کا فرمایا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں جو صفت شدیدہ ہے، اگر حرف متحرک ہو تو اس وقت جو صفت شدت ہے وہ کم محسوس ہوتی ہے،
اور اگر حرف ساکن ہو تو آواز چونکہ رک جاتی ہے تو اس وقت جو شدت والی صفت ہے وہ زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز ان کے مخرج میں ایسی سختی اور قوت کے ساتھ ٹھہرتی ہے کہ آواز کا جاری رہنا بند ہو جاتا ہے اور آواز میں ایک قسم کی سختی پائی جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ قل هو اللہ احد ہے نا، اب اس کو پڑھیں احدن۔ اب یہ دیکھیں جو دال ہے یہ چونکہ شدیدہ میں سے ہے تو اس میں ایک قسم کی سختی ہے، لیکن اگر آپ اس کو ساکن پڑھ دیں گے نا اور آپ اس کو ایسے پڑھیں گے احد، اب یہاں پہ دیکھیں جو سختی ہے وہ زیادہ پائی جا رہی ہے۔ تو یہ ہیں حروف شدیدہ، کل 8 حروف ہیں۔ اس کے بعد آگے بات کریں گے حروف متوسطہ کے بارے میں، اور پھر آخر میں بات کریں گے حروف رخوہ کے بارے میں۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ 5 حروف متوسط ہیں جن کا مجموعہ لن عمر ہے۔ 8 حروف شدیدہ پہلے گزر چکے ہیں۔ اب اس کے بعد آگے حروف متوسطہ ہیں، یعنی یہ جو حروف متوسطہ ہیں نہ تو یہ شدید ہوں گے، ان کے اندر شدت پائی جائے گی، اور نہ ہی یہ رخوہ ہوں گے کہ ان کے اندر نرمی پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان ہوگی۔ یعنی صفت شدیدہ یہ بھی ناقص درجے کی اس کے اندر پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے صفت رخوہ یہ بھی ناقص درجے کی اس کے اندر پائی جائے گی۔ اب دیکھیں جو شدیدہ ہے اس میں آواز بالکل بند ہو جاتی ہے، اور جو رخوہ ہے اس کے اندر آواز جاری رہتی ہے۔ تو یہ جو ہوگا نا اس کے درمیان ہوگا، نہ تو مکمل طور پہ بند ہوگی اور نہ ہی مکمل طور پر جاری رہے گی، بلکہ آپ نے اس کے درمیان اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کل 5 حروف ہیں جیسا کہ لن عمر۔ اب یہ فرمایا کہ ان میں آواز بالکل بند نہیں ہوتی، یعنی 100% آپ نے بند نہیں کرنی جیسے آپ نے شدیدہ کے اندر بند کی تھی، اور آپ نے اس کو 100% جاری بھی نہیں رکھنا جس طریقے سے رخوہ کے اندر آواز کو جاری رکھا جاتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں ما سوا شدیدہ اور متوسطہ سب حروف رخوہ ہیں۔ رخوہ کا مطلب ہوتا ہے نرمی، یعنی آواز ان کے مخرج میں ایسی نرمی سے ٹھہرتی ہے کہ آواز جاری رہتی ہے اور اس میں ایک قسم کی نرمی پائی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا یعنی ان میں آواز جاری ہو سکتی ہے، آواز اس کے اندر رکتی نہیں ہے جس طریقے کی شدیدہ کے اندر رک جاتی ہے۔ تو دیکھیں 8 تو تھے نا شدیدہ، اور اس کے بعد 5 ہو گئے متوسطہ، یہ والے لام نون عین میم اور را۔ 8 اور 5 کل کتنے ہو گئے 13، اور ٹوٹل حروف ہوتے ہیں 29۔ 29 میں سے آپ 13 کو نکال دیں، پیچھے بچیں گے 16۔ اب یہ جو 16 حروف ہیں یہ 16 حروف وہ ہیں جن کے اندر نرمی پائی جاتی ہے اور ان کو رخوہ کہا جاتا ہے۔ میں نے یہاں پہ لکھ بھی دی ہے، خ سین ح و شین صاد ہ ز صاد غین ثا یا الف فا اور ذال۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا سورہ قریش کے اندر لِإِيلَافِ قریش، اب یہاں پہ دیکھیں آواز میری بالکل بند نہیں ہوئی، جس طریقے سے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا نا قل هو اللہ احد، آواز بالکل بند ہو گئی۔ تو یہاں پہ آواز جاری ہے اور اس کے اندر ایک قسم کی نرمی یہ پائی جا رہی ہے۔ اب اس کے بعد بات کر لیتے ہیں لن عمر کی، کہ اس کی بھی ایک مثال دیکھ لیتے ہیں تاکہ بات کو سمجھنا یہ آسان ہو جائے۔ جیسے کہ نا ول، اب یہ دیکھیں نا ہلکی سی آواز بھی جاری ہے اور بالکل بند بھی نہیں ہوئی ہے، اور بالکل ہم نے اس کو نرم بھی نہیں کیا ہے، بالکل ہم نے اس کو شدت کے ساتھ بھی نہیں پڑھا، بلکہ ہم نے اس کو درمیان سے ادا کیا ہے۔ تو یہ اس کی ساری مثالیں ہو سکتی ہیں، قرآن مجید سے آپ کو اس کی بے شمار مثالیں یہ مل جائیں گی۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے حروف شدیدہ پڑھ لیے ہیں، اسی طریقے سے حروف متوسطہ یہ پڑھ لیے ہیں، اور حروف رخوہ یہ پڑھ لیے ہیں۔ باقی جو صفات ہیں وہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے حروف شدیدہ، حروف متوسطہ اور حروف رخوہ کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم حروف مستعلیہ، حروف مستفعلہ اور اس کے علاوہ دیگر صفات کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خصہ ضغط قز، یہ حروف متصف ہیں ساتھ استعلاء کے۔ دیکھیں استعلاء اس کا مطلب ہوتا ہے بلند ہونا۔ یہ جو حروف ہیں جیسے کہ حضرت نے خود بھی ذکر کیا ہے، ان کے ادا کرتے وقت اکثر زبان کا حصہ وہ تالو کی طرف بلند ہوتا ہے، اوپر کی طرف اٹھتا ہے، تالو کے ساتھ ملتا نہیں ہے، اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں جن کے اندر صفت استعلاء یہ پائی جاتی ہے۔ یہ کتنے حروف ہیں؟ یہ آپ کے سامنے یہاں پہ لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، 1 2 3 4 5 6 اور 7، یہ کل 7 حروف ہیں۔ اور چونکہ اس میں زبان اوپر کی طرف اٹھتی ہے تو اس لیے ان حروف کے اندر تھوڑی سی موٹائی بھی پائی جاتی ہے، اس کو موٹا کر کے ادا کیا جاتا ہے۔ جیسے نا قول
قال، اب یہاں پہ دیکھیں قال جب آپ ادا کریں گے تو آپ کی جو زبان ہے قاف کی ادائیگی کی طرف وہ اوپر کی طرف اٹھے گی، اوپر والے تالو کی طرف، اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہوگی لیکن اوپر کی طرف اٹھے گی ضرور، اور اسی وجہ سے یہ قاف ہے یہ موٹا ادا ہو رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ فرما رہے ہیں کہ باقی سب حروف استفال کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ استفال اس کا مطلب ہوتا ہے نیچے رہنا، پستی ہونا۔ جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مستفلہ کہا جاتا ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ ان حروف کی ادائیگی کے وقت جو آپ کی زبان ہے وہ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی ہے، جس کی وجہ سے یہ حروف ادائیگی کے اندر باریک رہتے ہیں، جیسے کہ حبل۔ اب یہاں پہ دیکھیں لام ہے، آپ کی زبان اوپر کی طرف نہیں اٹھی ہے تو اسی لیے جو لام ہے یہ لام باریک رہا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے استعلاء پڑھ لیا، استفال پڑھ لیا، اب جو باقی ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی اس کے بعد تھوڑے سے پڑھ لیتے ہیں۔ استعلاء اور استفال یہ دو صفت پڑھ لی ہیں، اب اس کے ساتھ ساتھ آپ صفت اطباق اور صفت انفتاح یہ بھی پڑھ لیں۔ لہذا فرما رہے ہیں کہ صاد، تو، وا اور واد یہ جو چار حروف ہیں یہ متصف ہیں اطباق کے۔ اطباق کہتے کسے ہیں وہ آگے حضرت خود ہی بیان کر رہے ہیں، یعنی ان کے ادا کرتے وقت اکثر حصہ زبان کا تالو کے ساتھ مل جاتا ہے۔ تو اطباق کا جو معنی ہے اس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنا اور لپیٹنا۔ اس معنی کے اندر یہ قرآن مجید کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان حروف کے ادا کرتے وقت زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ تالو کے درمیان والے حصے کے ساتھ مل جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ چاروں حروف خوب پر کر کے اور موٹے کر کے یہ پڑھے جاتے ہیں۔ یہ مثال دیکھ لیں جو میں نے آپ کے سامنے بھی پڑھی ہے قرآن مجید سے، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اب یہ دیکھیں اس میں تو ہے تو اس کو دیکھیں خوب موٹا کر کے پڑھا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس میں سے حروف مطبقہ میں سے ہے۔ تو جن حروف کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطبقہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ ان چار حرفوں کے سوا باقی حروف انفتاح سے متصف ہیں۔ یہ چار حروف تو یہ ہو گئے، اس کے علاوہ جو باقی 25 حروف ہیں ان کے اندر صفت انفتاح یہ پائی جاتی ہے۔ اب صفت انفتاح کا کیا مطلب ہے یہ بھی دیکھ لیں۔ دیکھیں انفتاح کا مطلب ہے افتراق، الگ اور جدا ہونا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف منفتحہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت جو زبان کا درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر والے تالو کے ساتھ ملتا نہیں ہے بلکہ اس سے جدا رہتا ہے، الگ رہتا ہے۔ خاص زبان کی جڑ بے شک اوپر کی طرف اٹھ جائے اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ تو مثال کے طور پہ اس میں جو ہے نا چونکہ اوپر کی طرف اٹھتا نہیں ہے تو اس لیے اس کو ادا کرتے وقت جو حرف ہے وہ موٹا بھی ادا نہیں ہوتا، جیسے یسمعون۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یا سین میم عین واو نون، یہ سارے کے سارے یہ انہی حروف منفتحہ میں سے ہیں کہ جن کے ساتھ یہ صفت انفتاح متصف ہوتی ہے ان حروف کو حروف منفتحہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو یہاں تک ہم نے چار صفات کے بارے میں پڑھ لیا ہے، اب جو اسی کے بارے میں کچھ اور تفصیل ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 13 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم صفات لازمہ متضادہ کے بارے میں ایک دو احکام پڑھیں گے۔ لیکن فرما رہے ہیں کہ یہ صفات جو ذکر کیے گئے ہیں متضادہ ہیں۔ جہر کی ضد حمز ہے، رفع کی ضد شدت ہے، استعلاء کی ضد استفال اور اطباق کی ضد انفتاح ہے۔ تو ہر حرف چار صفتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا، باقی صفات کی ضد نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ حضرت نے پہلے آغاز کیا ہے صفات لازمہ متضادہ کے ساتھ۔ صفات لازمہ متضادہ وہ صفات ہوتی ہیں، دو ایسی صفات جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں۔ اگر ایک صفت پائی جائے گی تو دوسری صفت نہیں پائی جائے گی، اگر دوسری صفت پائی جائے گی تو پہلی صفت نہیں پائی جائے گی۔ اس قسم کی صفات کو صفات لازمہ متضادہ کہتے ہیں۔ یہ چار صفات حضرت نے ذکر کی ہیں، تو حضرت فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی حرف ہے، یہ چار صفات ہیں اور ان کی چار ہی یہ ضدیں ہیں۔ مثال کے طور پہ جہر یہ ایک ہو گیا، اس کی ضد ہے حمز، اور رخو اس کی ضد ہے شدت، یہ دو ہو گئے۔ استعلاء اس کی ضد ہے استفال، یہ تین ہو گئے، اور اطباق اس کی ضد ہے انفتاح۔ چار یہ ہیں، اور اگر ان کے ازداد کو شمار کیا جائے تو کل 8 ہو جاتے ہیں۔ اور جیسا کہ شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اپنی ضد کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی حرف ان دونوں سے ہی خالی ہو، ایسا بھی نہیں ہو سکتا۔ یعنی فرما رہے ہیں کہ 4 ہیں تو 4 ضرور پائے جائیں گے، ٹوٹل 8 ہے نا، تو 8 میں سے 4 ضرور پائے جائیں گے۔ مثال کے طور پہ حرف یا تو حروف مجہورہ میں سے ہوگا یا محموسہ میں سے ہوگا،
اس میں یا تو صفت جہر پائی جائے گی یا صفت ہمس پائی جائے گی۔ اسی طریقے سے یا تو اس میں رخ کی صفت پائی جائے گی یا اس میں شدت کی صفت پائی جائے گی، یعنی اس کو نرمی سے ادا کیا جائے گا یا اس کو سختی سے ادا کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے یا تو وہ استعلاء مستعلیہ میں سے ہوگا یا پھر مستفعلہ میں سے ہوگا، یعنی اس کے اندر زبان اوپر کو اٹھے گی یا زبان اوپر کو نہیں اٹھے گی۔ اور اسی طریقے سے یا تو وہ حروف مطبقہ میں سے ہوگا یا پھر حروف منفتحہ میں سے ہوگا۔ تو 4 صفاتوں کے ساتھ ضرور متصف ہوگا۔ اس کے علاوہ جو باقی صفات ہیں وہ صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، وہ اس کے بعد یہاں سے شروع کریں گے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت نے 2 صفات ذکر نہیں کی ہیں جو کہ لازمہ متضادہ میں سے ہیں، اور وہ ہے صفت اطلاق اور دوسری ہے صفت اسمات۔ تو چونکہ یہاں پہ باقی صفات ذکر ہو چکی ہیں تو اس لیے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے یہ جو 2 صفات ہیں صفت اطلاق اور جو اس کی ضد ہے صفت اسمات، اس کو بھی میں تھوڑا سا بیان کر دوں۔ دیکھیں جو اطلاق ہے اس کا معنی ہے کنارہ اور پھسلنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ مطلب اس صفت کا یہ ہے کہ حرف اپنے مخرج یعنی ہونٹ اور زبان کے کنارے سے بہت سہولت اور جلدی سے ادا ہوتا ہے، تو اس لیے چونکہ گویا کہ وہ پھسل کر ادا ہو رہا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے حروف مطلقہ۔ جیسے کہ زلفن، اب یہ دیکھیں نا لام اور فا بہت تیزی کے ساتھ جلدی سے ادا ہوئے ہیں، گویا کہ آپ کی زبان یہاں پہ پھسل چکی ہے، تو اس قسم کے حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اس کے کل 6 حروف ہیں، میں یہاں پہ لکھ بھی دیتا ہوں۔ ایک ہے فا، را، مین اور میم، نون اور لام اور با، فر من لب۔ یہ جو 6 حروف ہیں ان میں جو زبان ہے وہ تیزی کے ساتھ اور پھسل کر ادا ہوتی ہے، اس قسم کے حروف کو حروف مطلقہ کہا جاتا ہے۔ اب اس کا جو ضد ہے اس کی ضد ہے اسمات۔ اسمات کا مطلب ہوتا ہے منع کرنا اور روکنا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے ان حروف کو حروف مصمتہ یہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حروف اپنے مخرج میں بہت مضبوطی اور گرانی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ آپ کی زبان تیزی سے اس حرف کو ادا کر دے یا آپ کی زبان وہاں پر پھسل جائے، ایسا نہیں ہے۔ جیسا کہ خیرن، اب اس میں جو خواہ ہے، اب اس میں دیکھیں بہت مضبوطی اور سختی کے ساتھ گرانی کے ساتھ یہ لفظ ادا ہو رہا ہے، زبان اس کو جلدی کے ساتھ اور پھسل کر ادا نہیں کر رہی۔ تو یہ جو حروف ہیں 6، یہ تو ہو گئے نا حروف مطلقہ۔ اس کے علاوہ جو باقی 23 حروف ہیں ان 23 کے 23 حروف کو حروف مصمتہ یہ کہا جاتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلے گا کہ کل 5 صفاتیں ہوں گی، صفات لازمہ متضادہ، جن میں سے جو 4 ہیں اور ان کی ضد 4 وہ حضرت نے ذکر کر دی ہیں۔ 2 صفات جو ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ صفات بیان کی جائیں گی صفات لازمہ غیر متضادہ، یعنی جو بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض حروف میں نہیں پائی جاتی اور ان کی ضد میں کوئی دوسری صفت نہیں ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 14 میں خوش آمدید۔ آج کے اس سبق کے اندر ہم صفات غیر متضادہ کو شروع کر رہے ہیں۔ دیکھیں یہاں سے صفات متضادہ کا بیان مکمل ہو چکا ہے، جیسے کہ میں آپ کو ساری تفصیل بیان کر چکا ہوں کہ وہاں پہ 2 ایسی صفات ہوتی ہیں جس کے مقابل میں ایک کے بعد دوسری صفت بھی آتی ہے۔ اب یہاں سے جو صفات شروع ہوں گی یہ غیر متضادہ ہیں، یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ لازمی طور پر یہ صفت پائی جائے گی حروف کے اندر۔ دوسری بات اس میں یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی اور صفت ہو یہ ضروری نہیں ہے، اس کے مقابلے میں دوسری صفت ضد اس کی نہیں پائی جائے گی۔ اور دوسرا اس میں فرق یہ ہوتا ہے متضادہ اور غیر متضادہ میں، وہ یہ کہ جو غیر متضادہ ہے یہ تمام حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، بعض حروف میں پائی جاتی ہیں، بعض حروف کے اندر نہیں پائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس جو متضادہ ہیں وہ تمام حروف کے اندر پائی جاتی ہیں، جیسا کہ تفصیل پیچھے گزر چکی ہے۔ تو صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان کر رہے ہیں قلقلہ کے ساتھ۔ اب قلقلہ کو دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ قلقلہ کے 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ کتب جدن ہے، مگر کاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 حروف میں جائز ہے۔ قلقلہ کے معنی مخرج میں جنبش دینا سختی کے ساتھ۔ دیکھیں یہاں سے قلقلہ کو شروع کیا جا رہا ہے، یہ صفات غیر متضادہ میں سے پہلی قسم ہے۔ قلقلہ کا معنی ہوتا ہے حرکت دینا اور ہلانا۔ جن حروف میں یہ صفت پائی جاتی ہے انہیں حروف مقلقلہ کہا جاتا ہے۔ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہوتی ہے، جیسا کہ نا وقب، اب قاف اور با آخر میں ساکن ہے، اب اس کو پڑھیں گے نا وقب، اب اس کو حرکت دیں گے۔ یہ اسی طریقے سے مسد، یہاں پر بھی آپ نے اس کو حرکت دی ہے۔ یہ اسی طریقے سے وَتَب، یہاں پر بھی اگر آپ غور کریں گے تو میں نے اس کو حرکت دی ہے۔ اچھا یہاں پہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان کا مجموعہ 5 حروف ہیں جن کا مجموعہ قاف، تا، با، جیم اور دال ہے، مگر قاف میں قلقلہ واجب اور باقی 4 حروف میں جائز۔ اس کا کیا مطلب ہے؟
دیکھیں اس میں جو حروف قلقلہ ہیں ان کی تعداد کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن ایک چیز کے اندر سب متفق ہیں کہ جو کاف ہے اس کے اندر قلقلہ لازمی ہوتا ہے، باقی حروف میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس میں اختلاف ہے۔ تو چونکہ کاف میں لازمی طور پر قلقلہ ہوتا ہے، اس لیے یہاں پہ حضرت نے ذکر کیا کہ کاف میں قلقلہ واجب ہے، مطلب یہ کہ اس میں زیادہ اچھے طریقے سے قلقلہ کیا جائے گا، اور باقی حروف کے اندر بھی قلقلہ ہوگا لیکن اس درجے کا نہیں ہوگا جس درجے کا کاف کے اندر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ جو قلقلہ ہے اس کے جو مراتب ہیں یہ کل 4 مراتب ہیں۔ نمبر یہ ہے ساکن موقوف مشدد، میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ بالحقی۔ اب یہ ہے نا، اب یہ اس کو آپ حق کی پڑھیں یا اس کو نہ پڑھیں، ساکن کر کے آپ اس کو پڑھیں اور اس کے اوپر آپ وقف کریں، اور یہ تشدید بھی ہے، موقوف یعنی اس کے آخر میں وقف کیا جا رہا ہے، اور تشدید بھی ہے، اس لیے اس کو میں نے کہا ساکن موقوف مشدد بالحق، اس طریقے سے۔ دوسرا یہ ہے ساکن موقوف مخفف، جیسے محیط۔ اب یہ دیکھیں آخر میں آپ نے ساکن بھی کرنا ہے، وقف بھی کرنا ہے، اور اس میں تشدید نہیں ہے، تخفیف ہے، تو اب اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ محیط، یہ اس کا دوسرا درجہ ہو گیا۔ نمبر 3 وہ حرف ساکن جو کلمہ کے درمیان کے اندر آ جائے، جیسا کہ یجمعو۔ اب یہ دیکھیں یہ جو جیم ہے نا اس کے اوپر میں نے قلقلہ کیا، یہاں پہ اگرچہ میں نے قلقلہ تھوڑا زیادہ کر دیا ہے، لیکن اصول یہ ہوتا ہے کہ جو درمیان کے اندر جو ساکن حرف آتا ہے حروف قلقلہ میں سے، اس میں قلقلہ کم کیا جاتا ہے، جو آخر کے اندر جو حرف ہوتا ہے اس کے اندر قلقلہ زیادہ کیا جاتا ہے۔ تو درمیان میں اگر ساکن آ جائے تو آپ اس میں قلقلہ کریں، یعنی اس کو جنبش دیں، حرکت دیں سختی کے ساتھ۔ جیم کا جو مخرج ہے، جو کوئی بھی ہو، جیم ہو، قاف ہو، تا ہو، با ہو، دال ہو، تو آپ نے اس میں سختی سے اس کو ہلانا ہے۔ لیکن جب درمیان میں آئے گا، کسی لفظ کے درمیان میں اگر حرف ساکن آ جائے تو وہاں پہ آپ نے قلقلہ کم کرنا ہے، اور اگر آخر میں آ جائے، پھر آخر میں 2 قسمیں ہیں، جیسے کہ ایک ہے تشدید اور دوسرا ہے تخفیف۔ اگر تو آخر میں حرف مشدد ہے تو آپ اس میں زیادہ قلقلہ کریں گے، اور اگر آخر میں یہ جو ہے تخفیف ہے، ساکن ہے، تو آپ اس میں زیادہ کریں گے لیکن اس سے کم کریں گے، تشدید سے کم کریں گے۔ تو 3 قسمیں ہوگی۔ نمبر 3 یہ ہے کہ جو حرف متحرک ہو اس کے اندر بھی قلقلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بہت ہلکا سا قلقلہ ہوتا ہے، جیسے طابع۔ اب اس میں جو طا ہے اس میں اگر آپ غور کریں گے تو آواز کو تھوڑا سا ہلایا جائے گا، طابع، طابع، بلکہ بعض اوقات تو اس کا محسوس بھی نہیں ہوتا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ 4 قسمیں ہیں، جو اس میں جو پہلی قسم ہے متحرک والی، یہ تو گویا کہ کالعدم میں شماری نہیں ہوتی۔ باقی جو 3 قسمیں ہیں کہ درمیان میں آ جائے تو آپ اس میں کم قلقلہ کریں گے، آخر میں آ جائے تو تشدید ہے تو زیادہ قلقلہ ہوگا، اور تخفیف ہے تو پھر تشدید سے تھوڑا سا کم قلقلہ یہ کیا جائے گا۔ تو یہاں تک یہ قلقلہ مکمل ہو گیا ہے۔ حروف قلقلہ کے بعد آگے را کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ را میں صفت تکرار کی ہے، مگر اس سے جہاں تک ممکن ہو احتراز کرنا چاہیے۔ یعنی را کو جب آپ ادا کرتے ہیں تو زبان اس میں تھر تھراتی ہے، ہلتی ہے، گویا کہ آپ اس حرف کو 2 مرتبہ پڑھ رہے ہیں، تکرار کر رہے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس را کو اس طریقے سے ادا کرنا چاہیے کہ آپ را کو ایک ہی مرتبہ پڑھیں، اس میں جو تکرار ہے 2 مرتبہ پڑھا جا رہا ہے، یا آواز کے اندر لرزش ہے، آواز کے اندر زلزلہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو ویسے تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ کسی اچھے قاری سے اس کی مشق کریں اور پھر ہی آپ کو صحیح طریقے سے سمجھ آئے گی، لیکن میں پھر بھی بہرحال تھوڑا سا اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ جب آپ را کو ادا کریں تو جو طرف لسان ہے آپ اس کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملا دیں، اور اس وقت اس کو مضبوطی کے ساتھ ملا کر رکھیں جب تک یہ حرف ادا نہیں ہوتا۔ تو اس طریقے سے جب آپ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس میں صفت تکرار نہیں ہوگی، جیسے نا من شر، اب یہ دیکھیں ذرا، من شر ما خلق۔ اب یہاں پہ دیکھیں یہ جو را ہے نا اس میں آواز کے اندر تھر تھراہٹ ہے، یہ نہ ہو، اس کو مضبوطی کے ساتھ اس کو ادا کریں تاکہ جو ہے اس میں تکرار والی جو صفت ہے جس سے بچنا یہ ضروری ہے، یہ والی صحیح طریقے سے ادا ہو سکے۔ اس طریقے سے من شر ما خلق، اب یہاں پہ ذرا دیکھیں شری، اب یہ میں نے اس کو مضبوطی کے ساتھ ادا کیا ہے، طرف لسان کو اوپر والے تالو کے ساتھ ملا دیا، اور ایک یہ ہے من شری، شری، اب یہ دیکھ رہے ہیں نا آواز اس طریقے کی نہیں آنی چاہیے۔ تو بہرحال یہ را تھی۔ اب اس کے بعد آگے جو شین ہے اس کے بارے میں بھی اسی سبق کے اندر ہی پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے۔ آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ شین میں صفت تشفی ہے، یعنی منہ میں صوت پھیلتی ہے۔ یہ صفات غیر متضادہ میں سے ایک صفت ہے کہ جب آپ شین کو ادا کریں تو آواز آپ کے منہ کے اندر پھیل جانی چاہیے، یہی مطلب ہے تشفی کا۔ اور صوت یہ کہتے ہیں آواز کو، جیسے نا من شرن، شرن، یا اسی طریقے سے شر غاسق، یہاں پہ دونوں جگہ پہ اگر آپ دیکھیں گے جب میں شین ادا کر رہا ہوں تو آواز یہ منہ کے اندر پھیل رہی ہے،
تو شین کو ادا کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا یہ بھی ضروری ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 15 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم سیٹی والے حروف اور اسی طریقے سے ضاد کی ایک صفت ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو ضاد کے بارے میں پہلے دیکھ لیں۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ ضاد میں صفت استطالت ہے۔ استطالت کا مطلب ہوتا ہے لمبا کرنا۔ حرف ضاد میں یہ صفت پائی جاتی ہے، اس لیے اسے حرف مستطیلہ کہا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت شروع حافہ سے لے کے آخر حافہ تک آواز لمبی ہوتی رہتی ہے، جیسے وَلَا الضَّالِّينَ۔ اب یہ جو وَلَا الضَّالِّينَ کا جو ضاد ہے، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو جس مخرج سے اس کو ادا کیا جاتا ہے اس کے اندر آواز اسی طریقے سے لمبی ہوتی رہتی ہے۔ صفت استطالت کا معیار علماء تجوید نے کیا مقرر کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ضاد کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز دال کے ساتھ مشابہ ہوتی ہے تو آپ جان لیں کہ جو استطالت والی صفت ہے یہ آپ نے صحیح طریقے سے ادا نہیں کی، اس لیے کہ جو دال ہے اس میں صفت شدت کی وجہ سے حبس صوت ہے، یعنی آواز اس کے اندر بند ہو جاتی ہے، جو کہ استطالت سے معنی ہے۔ اور اگر جو ضاد ہے اس کو ادا کرتے وقت آپ کی آواز ضا کے ساتھ مشابہ ہو تو پھر یہ آپ جان لیں کہ اس صفت استطالت کا ادا ہونا ممکن ہے، جبکہ شرط یہ ہے کہ جو زبان کی نوک ہے وہ ضا کے مخرج سے بالکل جدا اور الگ رہے، کیونکہ اگر آپ زبان کی نوک ضا کے مخرج کے ساتھ لگائیں گے تو پھر وہ ضاد ادا نہیں ہوگا بلکہ وہ ضا یہ ادا ہو جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا ضاد اور ضا یہ سننے کے اندر تقریباً ایک جیسے لگتے ہیں، مشابہ ہیں، لیکن مخرج کے اعتبار سے فرق ہے۔ تو اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے اس میں صفت استطالت کا خیال کرنا ہے، اور دوسرا اس میں یہ ہے کہ آپ اس کو ضا کے مشابہ کر کے ادا کریں گے۔ لیکن اس میں آپ یہاں پہ ایک چیز اور خیال رکھیں کہ دیکھیں حرف مدہ اور صفت استطالت یا حرف مستطیل ان کے اندر فرق ہے۔ دیکھیں جو حرف مستطیل ہے جیسا کہ یہ ضاد ہے، اس میں جو آواز لمبی ہوتی ہے یہ مخرج کے اندر لمبی ہوتی ہے، جو حرف کی ذات ہے اس کے اندر آواز لمبی نہیں ہوتی ہے، جبکہ جو حروف مدہ ہیں ان میں جو آواز لمبی ہوتی ہے وہ حرف کی ذات کے اندر لمبی ہوتی ہے، مخرج کے اندر لمبی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے آپ ایک بات اور بھی یہ سمجھ لیں کہ جو صفت استطالت ہے اور صفت تشفی ان دونوں کے اندر بھی فرق ہے۔ دیکھیں جو صفت تشفی ہے اس میں آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے، اور استطالت میں آواز مخرج میں پھیلتی نہیں ہے بلکہ آواز مخرج کے اندر لمبی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال تھوڑا سا فرق ہے، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب ضاد کے بعد آگے چلتے ہیں حروف صفیریہ کی طرف، یعنی جس کے اندر سیٹی یہ بجائی جاتی ہے۔ صفت استطالت آپ نے سمجھ لی ہے، آگے دیکھیں حضرت فرما رہے ہیں کہ صاد، زا اور سین حروف صفیرہ کہلاتے ہیں۔ صفیرہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹی بجانا، تو چونکہ ان حروف کے ادا کرتے وقت جو آواز ہے یہ سیٹی کی طرح نکلتی ہے، تیز نکلتی ہے، اس لیے ان کو حروف صفیرہ یہ کہا جاتا ہے۔ اس میں آپ ایک چیز کا خیال رکھیں، جو سین ہے، سین میں جو صفت صفیرہ ہے یہ صاد کی بنسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے، اور صاد میں جو صفت صفیرہ ہے یہ زا کی بنسبت زیادہ ظاہر ہوتی ہے۔ تو بات آسان ہے، جب آپ ان کو ادا کریں گے تو ان کی ادائیگی کے وقت سیٹی کی آواز یہ نکلنی چاہیے، جیسے آتے ہیں نا اِذَا زُلْزِلَتِ یہ اسی طریقے سے احسن تقویم، اس طریقے سے جب آپ ان کو ادا کریں گے تو پھر ایک سیٹی جیسی آواز یہ آنی چاہیے۔ آگے دیکھیں نون میم میں ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے اور کسی حرف میں یہ صفت نہیں ہے۔ دیکھیں یہ جو صفت ہے یہ صفت غنہ ہے، یہ صفت لازمی ہے نون اور میم کی، ان دونوں حرفوں میں ہر حالت میں کسی نہ کسی صورت میں غنہ یہ پایا جائے گا، یعنی جو ناک کا خیشوم ہے، ناک کا بانسا ہے، اس میں آواز یہ جاتی ہے، خواہ معمولی طور پر جائے یا پھر زیادہ طور پر جائے۔ یہ جو غنہ ہے، غنہ کے بارے میں آپ یہ سمجھیں کہ جو غنہ ہے اس کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے غنہ آنی اور دوسرا ہے غنہ زمانی۔ غنہ آنی کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک آن میں فوراً تھوڑا سا ہلکا سا ادا ہو جاتا ہے، اس کو غنہ آنی کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب نون اور میم مظہر ہوں یا پھر یہ کہ نون اور میم متحرک ہوں، تو اس وقت کچھ نہ کچھ آواز آپ کے ناک کے بانسے میں یہ ضرور جاتی ہے اور ہلکا سا غنہ یہ ضرور ادا ہوتا ہے، اس کو غنہ یہ آنی کہا جاتا ہے۔ جیسے ہے نا من شر من، اب یہ من جب آپ من پڑھیں گے
تو آپ کے ناک کے اندر آواز جائے گی، میم کے ادا کرتے وقت بھی جاری ہے اور جو نون ہے اس کے ادا کرتے وقت بھی جائے گی۔ اور دوسری جو قسم ہے غنے کی، یہ تو جو میں نے آپ کو بتایا نا غنہ آنی، یہ صفت لازمہ ہے، اور جو دوسری قسم ہے غنے کی وہ ہے غنہ زمانی، یعنی نون اور میم ان کے اوپر تشدید ہو، یا نون اور میم مخفات، نون ساکن اور تنوین مدغم ہو ادغام ناقص کے ساتھ، تو اس صورت کے اندر جو آپ غنہ ادا کریں گے تو یہ غنہ زمانی ہے، ایک الف کے برابر آپ اس کو لمبا کر کے یہ ادا کریں گے۔ یہ جیسے ہے نا میں یقول، اب یہاں پہ دیکھیں نون ہے اور اس کا ادغام ہو رہا ہے یا کے اندر ادغام ناقص کے ساتھ، تو آپ اس کو کیسے ادا کریں گے؟ میں یقول، تو ایک الف کے برابر آپ نے اس کو لمبا کیا ہے۔ تو زمانی کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کچھ وقت لگتا ہے، کچھ زمانہ لگتا ہے، تو وہ میں آپ کو وقت بتا چکا ہوں کہ ایک الف کے برابر اس کو لمبا کیا جاتا ہے۔ یہ اسی طریقے سے میوال، میوال، اب یہ دیکھیں میو، یہ جو نون پہ میں غنہ کر رہا ہوں ساتھ میں اس میں ادغام کر رہا ہوں، تو یہ مدغم بھی ہو رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک الف کے برابر میں اس کو لمبا یہ کر رہا ہوں۔ یہاں پر آپ ایک چیز اور سمجھے کہ جہاں پر غنہ زمانی ہوگا وہاں پر غنہ آنی یہ لازمی طور پر پایا جائے گا، کیونکہ جب آپ کامل غنہ کریں گے تب تو ناقص لازمی طور پہ پایا جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ غنہ آنی ہوگا وہاں پہ غنہ زمانی بھی پایا جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ غنہ کی صفت یہ قوی صفات میں سے ہے، تو اس کا بھرپور خیال یہ رکھنا چاہیے۔ باقی وہ جو بات ہے کہ میم ساکن تو نہیں، نون ساکن ہو اس کے بعد حروف ہلکی ہو تو وہاں پر غنہ نہیں ہوتا، تو اس سے مراد بھی یہی ہے کہ وہاں پر جو غنہ زمانی ہے وہ نہیں ہوتا، غنہ آنی ہلکی پھلکی آواز جو ہے وہ وہاں پر بھی جاتی ہے۔ تو یہ فرمایا کہ میم اور نون کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ ناک میں آواز جاتی ہے اور کسی حرف میں یہ والی صفت نہیں پائی جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 16 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم قوی اور ضعیف حروف کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس میں حضرت فرما رہے ہیں کہ ان صفات متضادہ سے 4 صفتیں یعنی جہر، شدت، استعلاء اور اطباق قویہ ہیں، باقی ضعیف ہیں۔ دیکھیں صفات متضادہ کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ صفات متضادہ وہ صفات ہوتی ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہوتی ہیں، دونوں بیک وقت نہیں پائی جاتی، ایک پائی جائے گی تو دوسری نہیں پائی جائے گی، اور اسی طریقے سے اگر دوسری پائی جائے گی تو پھر پہلی نہیں پائی جائیں گی۔ اور پھر میں نے آپ کو وہاں پر یہ بھی تفصیل کے ساتھ بتا دیا تھا کہ کوئی حرف بیک وقت ان دونوں سے خالی بھی نہیں ہو سکتا۔ 4 صفات میں نے یہاں پہ حضرت نے ذکر کی تھی، جہر، شدت، استعلاء اور اطباق، جن کو حضرت نے صفات متضادہ میں سے ذکر کیا تھا، اور وہاں سے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ صفت اسمات اور صفت ادلاق یہ بھی صفات متضادہ میں سے ہیں جن کو حضرت نے ذکر نہیں کیا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جو 4 صفات ہیں یہ والی، اور اس کے اندر جو 5ویں صفت ہے صفت اسمات، یہ بھی قوی صفت ہے۔ تو اگر کتاب کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ 4 صفات حضرت نے ذکر کی ہیں صفات متضادہ میں سے، لیکن اگر آپ حقیقت کے اعتبار سے دیکھتے ہیں تو 5ویں صفت جو ہے صفت اسمات یہ بھی صفات قویہ میں سے ہے، اور جو اس کی ضد ہے صفت اطلاق یہ جو صفت ہے یہ صفت ضعیف ہے۔ اس کے بعد آگے فرما رہے ہیں، تو خلاصہ یہ نکلے گا 4 یہ ہو جائیں گی قوی، اور اسی طریقے سے ایک 5ویں، یہ کل 5 ہو جائیں گی قوی، اور اس کی جو ضدیں ہیں 5 یہ ہو جائیں گی ضعیف۔ اور آگے حضرت فرما رہے ہیں کہ صفات غیر متضادہ میں سب قویہ ہیں۔ مطلب صفات غیر متضادہ کے بارے میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک دوسرے کی ضد نہیں ہوتی، یعنی اگر ایک صفت پائی جا رہی ہے تو لازمی طور پر اس کی ضد بھی کوئی صفت پائی جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور دوسرا میں نے آپ کو وہاں پر یہ بھی بتایا تھا غیر متضادہ میں یہ وہ والی صفات ہوتی ہیں جو بعض میں پائی جاتی ہیں، تمام کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس اعتبار سے فرق تھا متضادہ اور غیر متضادہ میں۔ تو یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ جو غیر متضادہ جو آپ نے صفات پڑھی ہیں وہ ساری کے ساری قوی اور طاقتور صفت ہیں، یعنی یہ حروف میں پائی جائے گی تو حروف کی طاقت کے اندر یہ اضافہ ہوگا۔ اب صفات غیر متضادہ کے اندر مثال کے طور پہ قلقلہ ہے، یا اسی طریقے سے صفیر ہے، تفشی ہے، یہ غیر متضادہ یہ صفات ہیں، استطالت ہے، یہ غیر متضادہ صفات میں سے شمار ہوتی ہیں۔ آگے سے فرما رہے ہیں کہ ہر حروف میں جتنی صفتیں قوی کی ہوں گی اتنا ہی حرف قوی ہوگا، اور جتنی صفاتیں ضعیف کی ہوں گی اتنا ہی حرف ضعیف ہوگا۔ یعنی یہ جو قوی صفات ہیں چاہے وہ متضادہ میں سے ہوں چاہے وہ غیر متضادہ میں سے ہوں، اگر وہ زیادہ پائی جائیں گی حروف کے اندر تو پھر حروف جو ہے اس کی قوت کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور اگر صفاتیں جو ضعیف ہیں وہ پائی جائیں گی تو حروف کے ضعف کے اندر یہ اضافہ ہو جائے گا۔ تو اس قوت اور ضعف کے اعتبار سے آگے حضرت نے خود ہی ذکر کیے ہیں حروف کے درجات، وہ حروف کے درجات کیا ہیں وہ انشاءاللہ اس کو مٹا کے یہاں پر ذکر کرتے ہیں تاکہ بات کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت فرما رہے ہیں کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں، یعنی یہ آپ کو معلوم ہو گئے ہیں کہ صفات متضادہ میں سے قوی ہیں، اور پھر اسی طریقے سے غیر متضادہ ساری کے ساری قوی ہیں۔ اب اس اعتبار سے یعنی جس حرف کے اندر جتنی قوی صفات پائی جائیں گی وہ اتنا ہی زیادہ قوی ہوگا،
اور جس حرف کے اندر جتنی ضعیف صفات پائی جائیں گی وہ حرف اتنا ہی زیادہ ضعیف ہوگا۔ تو اس اعتبار سے کل 5 قسمیں بنتی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہے اقوی حروف یعنی بہت زیادہ طاقتور حروف، دوسرے نمبر پر ہے قوی حروف، قوی حروف کا مطلب ہوتا ہے یعنی طاقتور حروف، اور متوسط درمیانے حروف، ضعیف اس کا مطلب ہوتا ہے کمزور حروف، اور اضعف اس کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ کمزور حروف۔ یہ تو میں نے اس کا لفظی ترجمہ کر دیا ہے۔ اب آپ جو یہاں پر اس فن کی اصطلاح کے اندر یہ والے حروف ہیں ان کا کیا مطلب ہے اس کے بارے میں آپ سمجھ لیں۔ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا اقوی حروف، اقوی حروف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر صفات ضعیفہ بالکل بھی نہ ہو، یا تو بالکل نہ ہو یا صفات ضعیفہ میں سے صرف ایک صفت ضعیف کی ہو، تو ایسے حروف کو اقوی حروف کہا جائے گا۔ یہ تو ہو گیا اقوی۔ دوسرے نمبر پر ہے قوی حروف۔ قوی حروف کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں قوی حروف کا مطلب یہ ہے کہ وہ حروف جن میں صفات قویہ یہ زیادہ پائی جائیں اور صفات ضعیفہ یہ کم پائی جائیں، یعنی کم ہو مگر کم از کم 2 ضرور ہوں، ایسے جو حروف ہیں ان کو قوی حروف کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر ہے متوسط حروف۔ متوسط حروف کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ حروف ہوتے ہیں جن میں صفات قویہ اور صفات ضعیفہ دونوں برابر درجے کی پائی جائیں، ایسے جو حروف ہیں ان کو متوسط حروف کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ضعیف حروف ہیں، ضعیف حروف کا مطلب یہ ہے کہ جن میں صفات ضعیفہ وہ زیادہ ہوں اور صفات قویہ وہ کم ہوں، اور صفات قویہ کم از کم 2 ہوں، تو ایسے جو حروف ہوں ان کو حروف ضعیفہ یہ کہا جاتا ہے۔ اب آخری نمبر پر جو ہے اضعف حروف۔ اضعف کا مطلب کیا ہے؟ زیادہ کمزور۔ مطلب یہ ہے کہ جن میں صفات قویہ یا تو بالکل بھی نہ ہوں یا اگر ہو تو صرف ایک صفت قویہ ہو، ایسے جو حروف ہیں ان کو اضعف حروف کہا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقوی میں کتنے حروف آتے ہیں۔ اس میں ایک ہے صاد، طا، ظا اور قاف، یہ کل ہوں گے 4 حروف۔ اور اسی طریقے سے قوی کے اندر کتنے ہیں؟ یہ قوی کے اندر کل 6 حروف ہیں، جیم، دال، صاد، غین، را اور با۔ اور متوسط کے اندر کتنے حروف ہیں؟ یہ کل 8 ہیں، حمزہ، الف، زا، تا، خا، دال، عین اور کاف، یہ کل 8 ہو گئے۔ اچھا اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ضعیف حروف، یہ کل 5 ہیں، سین، شین، لام، میم اور واو، یہ کل 5 حروف ہیں۔ اسی طریقے سے جو اضعف حروف ہیں، سا، ہا، نون، میم، فا اور ہا، یہ کل 6 حروف ہیں۔ تو اس اعتبار سے یہ حروف کی تقسیم ہو رہی ہے، 4 اقوی ہیں، 6 قوی ہیں، 8 متوسط ہیں، ضعیف حروف 5 ہیں، اور اسی طریقے سے اضعف حروف یہ 6 ہیں۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں ذکر کریں گے قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کون سا حرف زیادہ قوی ہے، کون سا قوی ہے، کون سا ضعیف ہے، کون سا متوسط ہے، وہ ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر تفصیل سے پڑھیں گے۔ یہ جو حضرت نے یہاں پر ذکر کیا ہے یہ نہایت القول المفید سے لیا ہے، بہرحال اس میں کلام کی گنجائش ہے۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق جو حروف ہیں وہ ہم ذکر کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے، تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں، سبق نمبر 17 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم حروف کی تقسیم کے بارے میں پڑھیں گے جو کہ قوت اور ضعف کے اعتبار سے ہے۔ دیکھیں پچھلے سبق کے اندر ہم نے یہ پڑھ لیا تھا کہ حروف کی باعتبار قوت اور ضعف کے 5 قسمیں، یہ ساری تفصیل پچھلے سبق میں گزر چکی تھی۔ میں نے وہاں پر آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ان حروف میں کلام کی گنجائش ہے، اور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق کون سے حروف اقوی، قوی، متوسط، ضعیف اور اضعف ہیں وہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ان حروف کی قوت اور ضعف کے اعتبار سے تقسیم میں پڑھیں گے۔ تو یہاں پہ انشاءاللہ ہم وہ والا فرق بھی واضح ہو جائے گا کہ جس اعتبار سے قاری صاحب کا اور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا حروف کی تقسیم کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے۔ تو بہرحال سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اقوی حروف کی۔ دیکھیں اقوی حروف میں سب سے پہلے جو ہے نا وہ ہے تا۔ اب یہ جو تا ہے یہ اقوی حروف ہے اس لیے کہ اس کے اندر صفات قویہ پائی جاتی ہیں۔ اب صفات قویہ کون کون سی ہیں اس کے اندر؟ دیکھیں ایک تو اس کے اندر صفت جہر ہے، اور دوسرے نمبر پہ اس کے اندر صفت شدت ہے 2، تیسرے نمبر پہ اندر اس میں صفت استعلاء ہے 3، چوتھے نمبر پر صفت اطباق ہے 4، پانچویں نمبر پر صفت اسمات ہے، اور چھٹے نمبر پر صفت قلقلہ ہے۔ یہ کل 6 صفات قویہ اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو ضعیف صفات ہیں ان میں سے کوئی صفت تا کے اندر نہیں پائی جاتی، تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جو تا ہے یہ اقوی ترین حرف ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بات کر لیتے ہیں وہ ہے ضاد کی۔ دیکھیں جو ضاد ہے یہ بھی اقوی ترین حرف ہے، اس لیے کہ اس کے اندر ایک تو صفت جہر پائی جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ صفت استعلاء ہے، تیسرے نمبر پر صفت اطباق ہے، چوتھے نمبر پر صفت اسمات ہے، اور پانچویں نمبر پر صفت استطالت ہے۔ یہ کل 5 اس کے اندر قوی صفات پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے اندر ایک ضعیف صفت بھی پائی جاتی ہے، اور وہ ضعیف صفت کیا ہے؟ رخاوت کی، یعنی اس کو نرمی کے ساتھ بھی پڑھا جاتا ہے۔ تو یہ دوسرے نمبر پر قوی ترین حرف ہے۔
تیسرے نمبر پر اگر ہم بات کر لیں وہ ہے ضاد کی، یہ والا حرف۔ دیکھیں یہ جو ضاد ہے یہ بھی قوی حرف ہے، لیکن اس کی جو قوت ہے وہ ضاد سے یا اسی طریقے سے طا سے کم ہے۔ اب اس کے اندر کون سی صفات قویہ پائی جاتی ہیں؟ دیکھیں پہلے نمبر پر تو اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت جہر، دوسرے نمبر پہ اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت استعلاء، اور تیسرے نمبر کے اندر اس کے اندر پائی جاتی ہے صفت اطباق، اور چوتھے نمبر پر اس میں پائی جاتی ہے صفت اسمات۔ 4 صفات اس کے اندر قوی ہیں، اور اس کے اندر بھی نرم صفت ایک ہی ہے، وہی والی جو ہم نے ضاد کے اندر پڑھ لی تھی۔ رخاوت والی صفت بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے، تو اس لیے یہ بھی اقویٰ ترین حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس کے بعد اب آگے بات کر لیں، اگلا حرف ہے قاف۔ یہ جو قاف ہے یہ بھی اقویٰ ترین حرف ہے۔ اس کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں قوی والی؟ ان میں ایک تو جہر ہے، نمبر 2 شدت ہے، نمبر 3 استعلاء ہے، نمبر 4 اس میں اسمات ہے، اور نمبر 5 اس کے اندر قلقلہ ہے۔ 5 اس کے اندر قوی صفات ہیں، اور ضعیف صفت کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پائی جاتی ہے صفت انفتاح۔ تو ضعیف صفت ایک ہے، جبکہ اس کے برعکس جو قوی صفات ہیں وہ 5 صفات ہیں، اس لیے یہ والا جو حرف ہے اس کو بھی اقویٰ ترین حروف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ تو بہرحال یہ اقویٰ حروف میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ آگے چلیں قوی حروف میں۔ قوی حروف میں جو سب سے پہلا حرف ہے وہ ہے جیم۔ اب جیم کے اندر پہلے بات کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر قوی صفات کون سی پائی جاتی ہیں۔ اس میں ایک تو جہر ہے، دوسرے نمبر پر اس میں شدت ہے، تیسرے نمبر پر اس میں اسمات ہے، چوتھے نمبر پر اس کے اندر قلقلہ یہ صفت پائی جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس صفات ضعیفہ، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کم از کم 2 ہوں، تو اس کے اندر 2 صفات ضعیفہ یہ بھی پائی جاتی ہیں۔ ایک اس میں صفت استفعال ہے، دوسری اس کے اندر صفت انفتاح ہے، تو اسی لیے اس کو قوی حروف میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس کے بعد آپ اگلا حرف دیکھیں، اگلا حرف ہے دال۔ دیکھیں یہ جو دال ہے یہ بھی قوی ترین حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس میں ایک جو قوی صفت ہے وہ جہر کی ہے، دوسری شدت کی ہے، تیسری اسمات کی ہے، اور چوتھی قلقلہ کی ہے۔ اور ضعیف صفات میں سے اس میں بھی وہی والی صفات ہے ضعیف جو کہ ہم نے جیم کے اندر پڑھ چکے ہیں، ایک ہے استفعال اور دوسری ہے انفتاح۔ اور قوی حروف میں سے تیسرا حرف ہے صاد۔ صاد کے بارے میں آپ سمجھ لیں کہ اس کے اندر 4 صفات قویہ یہ پائی جاتی ہیں، ایک ہے استعلاء، دوسری ہے اطباق، تیسری ہے اسمات، اور چوتھے نمبر پہ اس کے اندر صفت صفیر پائی جاتی ہے۔ اور 2 صفات اس کے اندر ضعیف اور کمزور پائی جاتی ہیں، ایک ان میں سے ہمس ہے اور دوسری ان میں سے رخاوت ہے۔ تو بہرحال یہ 3 حرف ہو گئے ہیں قوی میں سے۔ چوتھے نمبر پر بات کر لیتے ہیں قوی حرف کی، وہ ہے غین۔ دیکھیں یہ جو غین ہے یہ بھی قوی حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اس میں سے 3 صفات اس کے اندر قوی پائی جاتی ہیں، ایک اس میں جہر ہے، دوسری اس کے اندر استعلاء ہے، اور تیسری اس کے اندر اسمات ہے۔ 3 صفات اس میں قویہ ہیں، اور اس کے برعکس 2 صفات ایسی ہیں جو اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں، ایک ان میں رخاوت ہے، دوسری ان میں انفتاح ہے۔ تو بہرحال یہ غین جو ہے یہ بھی قوی حروف میں سے ایک حرف ہے۔ اب اس کے بعد جو آگے را اور با ہے، یہ 2 حروف ایسے ہیں جن کو قاری صاحب نے قوی حروف میں سے شمار نہیں کیا ہے، لیکن حضرت نے ان کو قوی حروف میں سے شمار کیا ہے۔ قاری صاحب نے ان 2 کے برعکس جو حمزہ ہے اس حمزہ کو قوی حروف میں سے شمار کیا ہے۔ تو بہرحال اس حمزہ کے اندر جو صفات پائی جاتی ہیں وہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو متوسط حروف ہوں گے ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ دیکھیے یہ حمزہ یہ بھی حروف قوی حرف ہے، کیونکہ اس کے اندر 3 صفات قویہ یہ پائی جاتی ہیں، ایک اس میں جہر ہے، دوسری اس میں استعلاء ہے، تیسری اس میں اسمات ہے، اور 2 صفات اس کے اندر ضعیفہ پائی جاتی ہیں، ایک اس میں استفعال ہے، دوسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ تو بہرحال یہاں تک یہ قوی حروف ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ اب چلتے ہیں آگے متوسط حروف کی طرف۔ متوسط حروف کی بات کر لیتے ہیں۔ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ جو را ہے اور با ہے یہ دونوں بھی متوسط حروف میں سے شمار ہوتے ہیں۔ پہلے ہم بات کر لیتے ہیں با کی۔ دیکھیں با کے اندر 3 صفات قویہ پائی جاتی ہیں، اور 3 صفات ہی اس کے اندر ضعیفہ پائی جاتی ہیں۔ قوی صفات میں سے اس میں ایک تو جہر ہے، دوسری شدت ہے، اور تیسری اس کے اندر صفت قلقلہ ہے۔ اور ضعیف صفات میں سے اس میں ایک تو استفعال ہے، دوسری اس میں انفتاح ہے، تیسری اس میں اطلاق۔ یہ 3 صفات ضعیفہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہ جو را ہے، را کے اندر بھی اسی طریقے سے 3 صفات اس میں قویہ ہیں، اور 3 ہی صفات اس کے اندر ضعیفہ ہیں۔ قوی صفات میں سے ایک تو جہر ہے، دوسرا انحراف ہے، اور تیسرا تقریر ہے درمیانی درجے کی، قوی درجے کی نہیں، درمیانی درجے کی۔ اور اسی طریقے سے اس میں 3 صفات ہی اس میں ضعیفہ پائی جاتی ہیں، اس میں ایک ہے استفعال، دوسری ہے انفتاح، اور تیسری ہے اطلاق۔ تو بہرحال یہ 2 حروف ہو گئے متوسط میں سے۔ متوسط میں سے جو تیسرا حرف ہے وہ ہے زا۔ زا کے بارے میں اتفاق ہے قاری صاحب کا بھی اور قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی۔ اس میں 3 صفات ایسی ہیں جو کہ قوی ہیں، 3 صفات ہی اس کے اندر ایسی ہیں جو کہ ضعیف ہیں۔ قوی صفات میں سے اس میں ایک تو جہر ہے، دوسری اسمات ہے، اور تیسری اس میں صفیر ہے درمیانی درجے کی، سیٹی۔
اور ضعیف صفات میں سے اس میں ایک تو استفال ہے، دوسری اس میں انفتاح ہے، اور تیسری اس میں اذلاق ہے۔ زا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو اگلا حرف ہے وہ اگلا حرف آتا ہے عین، جو کہ قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق یہ متوسط حروف میں سے ہے۔ عین کے اندر ایک تو صفت جہر ہے اور دوسری اس میں صفت اسمات۔ یہ دو صفات ایسی ہیں جو کہ قوی ہیں، اور صفت اسمات میں سے بھی درمیانی درجے کا اسمات، قوی درجے کا اسمات نہیں۔ اور اس میں اگر ضعیف صفات کی بات کی جائے تو اس میں ایک تو رخاوت پائی جاتی ہے، دوسری اس میں انفتاح ہے، اور تیسری اس کے اندر صفت اذلاق ہے۔ تو تین صفات اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ ہوگی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق عین۔ اب اس کے بعد جو آگے ہے اس میں الف ہے، تا ہے، خا ہے، دال ہے، کاف ہے۔ ان حروف کو قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے متوسط حروف میں سے شمار نہیں کیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں ضعیف حروف کی، یعنی جن کے اندر صفات ضعیفہ وہ زیادہ ہیں اور صفات قویہ وہ کم ہیں۔ ضعیف حروف میں سے قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک تو الف کو شمار کیا ہے۔ قاری صاحب کی تحقیق کے مطابق اس کے اندر صفات قویہ دو ہیں، ان میں ایک تو جہر پائی جاتی ہے، دوسری اس کے اندر صفت اسمات پائی جاتی ہے۔ دو صفات اس کے اندر قویہ ہیں اور صفات ضعیفہ اس کے اندر تین ہیں۔ ان میں رخاوت ہے، اور اسی طریقے سے استفال ہے اور انفتاح ہے۔ یہ تین اس کے اندر صفات ہیں جو کہ ضعیفہ یہ پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو تا ہے، یہ تا بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ضعیف حروف میں سے ایک حرف ہے، کیونکہ اس کے اندر جو صفات قویہ ہیں وہ دو پائی جاتی ہیں، ایک ہے شدت اور دوسری ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس جو صفات ضعیفہ ہیں وہ تین پائی جاتی ہیں، ایک ان میں ہمس ہے، دوسری اس میں استفال ہے، تیسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ دو ہوگی۔ اسی طریقے سے جو خا ہے، اس خا کو بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ قاری صاحب کی تحقیق کے مطابق اس کے اندر دو صفات قویہ ہیں، ایک ہے استعلاء اور دوسری ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ وہ اس کے اندر تین پائی جاتی ہیں، ایک اس میں ہمس ہے، دوسری اس میں رخاوت ہے، اور تیسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو ذال ہے، یہ ذال کو بھی قاری صاحب نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ قاری صاحب کی تحقیق کے مطابق اس میں دو صفات قویہ ہیں، ایک ہے جہر اور دوسری ہے اسمات، جبکہ تین صفات اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں، ان میں ایک رخاوت ہے، دوسری استفال ہے، اور تیسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ جو کاف ہے، کاف کو بھی قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ قاری صاحب کی تحقیق کے مطابق اس کے اندر صفات قویہ میں سے ایک تو شدت پائی جاتی ہے، دوسری اس میں اسمات پائی جاتی ہے، اور جبکہ صفات ضعیفہ میں سے ایک تو اس میں ہمس ہے، دوسری اس میں استفال ہے، اور تیسری اس کے اندر انفتاح ہے۔ اس کے بعد جو اگلے حروف ہیں، یہ سین، شین، لام، واو اور یا، ان کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ان حروف کو ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ اگلی بات ہم کر لیتے ہیں سب سے پہلے سین کی، کہ سین کے اندر کون سی صفات پائی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں سین کے اندر دو صفات قویہ ہیں، ایک اس میں اسمات ہے، دوسری اس میں صفیر ہے، جبکہ اس کے برعکس تین صفات اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں، ان میں ایک ہمس ہے، دوسری اس میں رخاوت ہے، تیسری اس میں استفال ہے، بلکہ تین ہی چار صفات ضعیف پائی جاتی ہیں، چوتھی اس میں انفتاح والی صفت یہ بھی پائی جاتی ہے۔ سین ہو گیا۔ اگلے دیکھیں اگلا حرف ہے شین، یہ بھی حروف ضعیفہ میں سے ہے، اس میں قوی صفات میں سے ایک تو اسمات ہے، دوسری اس میں تفشی ہے، اور ضعیف صفات میں سے چار صفات پائی جاتی ہیں، ان میں ایک ہمس ہے، دوسری رخاوت ہے، تیسری استفال ہے، اور چوتھے نمبر پر انفتاح ہے۔ سین شین ہو گیا۔ اگلا حرف دیکھیں لام، یہ بھی ضعیف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں صفات قویہ میں سے ایک تو جہر پائی جاتی ہے، دوسری صفت انحراف ہے جو کہ درمیانی درجے کی اس کے اندر پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس کمزور صفات میں سے، ضعیف صفات میں سے اس میں تین صفات ہیں جو کہ پائی جاتی ہیں، ایک اس میں استفال ہے، دوسری اس میں انفتاح ہے، اور تیسرے نمبر پر اس میں اذلاق ہے۔ اس کے بعد اب اگلا حرف دیکھیں واو، یہ واو بھی ضعیف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں قوی صفات میں سے ایک تو جہر ہے، دوسری اس میں اسمات ہے، جبکہ اس کے برعکس ضعیف صفات میں سے اس میں تین صفات پائی جاتی ہیں، ایک رخاوت ہے، دوسری استفال ہے، اور تیسرے نمبر پر انفتاح ہے۔ اس کے بعد اب اگلی بات کر لیتے ہیں یا کی۔ یا یہ بھی ضعیف حرف میں سے ایک حرف ہے، دیکھیں اس میں قوی صفات میں سے ایک جہر ہے، دوسری اسمات ہے، اور ضعیف صفات میں سے ایک رخاوت ہے، دوسری استفال ہے، اور تیسرے نمبر پر انفتاح ہے۔ یہ والے حروف ہو گئے۔ اس کے بعد آپ آگے دیکھیں ثا، ہا، نون، میم، فا اور ہا، اس میں دیکھیں جو ضعیف حروف ہے، قاری زہر احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو میم ہے، میم کو بھی اضعف کے بجائے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ دیکھیں میم کے اندر ایک تو جہر پایا جاتا ہے صفات قویہ میں سے، دوسرا غنہ پایا جاتا ہے درمیانی درجے کا، اور اسی طریقے سے صفات ضعیفہ میں سے ایک استفال ہے، دوسری انفتاح ہے،
اور تیسرے نمبر پر اطلاق، یہ 3 صفات ہیں جو کہ ضعیفہ پائی جاتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو نون ہے، نون کو بھی قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف حروف میں سے شمار کیا ہے۔ دیکھیں نون کے اندر 2 صفات قویہ ہیں، ایک جہر ہے اور دوسرا غنہ ہے درمیانے درجے کا، اور اس کے اندر جو ضعیف صفات ہیں اس میں ایک استفال ہے، دوسری انفتاح ہے اور تیسرے نمبر پر اطلاق ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یا پہلے ہو چکا ہے، باقی جو حروف ہیں یہ اضعف حروف میں سے ہیں قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق بھی۔ آگے ہم بات کر لیتے ہیں اضعف حروف کی جو کہ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق ہیں۔ اس میں سے پہلے نمبر پر ہے ثا۔ دیکھیں ثا میں ایک صفت قویہ ہے، وہ ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس 4 صفات ضعیفہ پائی جاتی ہیں، اس میں ہمس ہے، رخاوت ہے، استفال ہے اور انفتاح ہے۔ ثا ہو گیا۔ اگلا حرف دیکھیں ہا۔ یہ ہا بھی قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق اضعف حروف میں سے، جا کہ حضرت بھی اس کو اضعف حروف میں سے شمار کرتے ہیں۔ اس میں صفات قویہ میں سے ایک صفت ہے اسمات، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس پائی جاتی ہے، رخاوت پائی جاتی ہے، استفال پائی جاتی ہے اور انفتاح پائی جاتی ہے۔ یہ 4 صفات ہیں جس اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب اگلا حرف دیکھیں فا۔ یہ فا بھی اضعف حروف میں سے ہے۔ اس فا کے اندر صفات قویہ میں سے کوئی صفت نہیں پائی جاتی، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس بھی ہے، اس میں رخاوت بھی ہے، اس میں استفال بھی ہے، انفتاح بھی ہے اور اطلاق بھی ہے۔ اور آخری نمبر پر جو حرف رہ گیا ہے وہ ہے ہا۔ یہ جو ہا ہے یہ بھی اضعف حروف میں سے ایک حرف ہے، اس میں صفات قویہ میں سے ایک صفت اسمات پائی جاتی ہے، جبکہ اس کے برعکس صفات ضعیفہ میں سے ہمس ہے، رخاوت ہے، استفال ہے اور انفتاح ہے۔ 4 صفات ہیں جو اس کے اندر ضعیف پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال یہ قاری اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق، چونکہ ہمیں بھی اسی کو ہی ترجیح حاصل ہے، ہم بھی اسی کو ہی ترجیح دیتے ہیں، تو میں نے ان کی تحقیق کے مطابق ہر حرف کے بارے میں آپ کو بتا دیا ہے، کون سا حرف اقویٰ ہے، کون سا قوی ہے، کون سا متوسط ہے، کون سا ضعیف ہے اور کون سا اضعف ہے، اور ہر صفت کے اندر کون سی قوی صفات پائی جاتی ہیں اور کون سی ضعیف صفات یہ پائی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوائد مکیہ کا پہلا باب ہے اور تیسری فصل ہے صفات کے بیان میں۔ اس تیسری فصل کا یہ آخری سبق ہے۔ اس آخری سبق میں ہم آج انشاءاللہ 3 مختلف فائدوں کے بارے میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ دیکھ لیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ حمزہ میں شدت اور جہر کی وجہ سے کسی قدر سختی ہے، مگر نہ اس قدر کہ ناف ہل جائے، ناف سے حرف کو کچھ علاقہ ہی نہیں، کچھ تعلق ہی نہیں۔ دیکھیں یہاں سے مسئلہ یہ بیان ہو رہا ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حمزہ میں شدت بھی ہے اور جہر بھی ہے، تو اس میں شدت والی صفت بھی آنی ہے اور جہر والی صفت یہ بھی اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ اس میں اتنا زیادہ مبالغہ نہیں کرنا ہے کہ آپ کی ناف یعنی جو آپ کا پیٹ ہے وہی ہلنے نہ لگ جائے۔ حمزہ کو تحقیق کے ساتھ تو ادا کرنا چاہیے، لیکن اتنی زیادہ شدت کرنا کہ ادائیگی کے دوران انسان کی ناف ہلتی ہوئی محسوس ہو، یہ والا کام درست نہیں ہے۔ بالخصوص جہاں پہ 2 حمزے اکٹھے آ جائیں نا، جیسے نا اَأَنذَرْتَهُمْ، اب یہ 2 حمزے ہیں، اس کو آپ تھوڑی سی شدت کے ساتھ ادا کریں، جہر کے ساتھ ادا کریں، لیکن اتنا زیادہ شدت اور کرنا کہ آپ کو پیٹ ہی ہل جائے، یہ والی بات درست نہیں ہے۔ اس سے حضرت نے ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھیں ناف ہے، ناف کا حمزہ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی علاقہ نہیں ہے۔ تو یہ پہلا فائدہ ہے کہ اس میں اتنی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ انسان کی ناف ہل جائے، ناف سے حرف کو کچھ علاقہ ہی نہیں، علاقہ کا مطلب تعلق۔ اب اس کے بعد جو دوسرا فائدہ حضرت نے ذکر کیا وہ یہ فرمایا ہے کہ فا اور ہا یہ دونوں حروف اضعف الحروف ہیں، نہایت ہی نرمی سے ادا ہونے چاہیے، جیسے کہ گزشتہ سبق کے اندر بھی میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا چکا ہوں کون سے حروف اضعف ہیں۔ اضعف کے بارے میں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اضعف الحروف وہ حروف ہوتے ہیں جن میں صفات قویہ بالکل نہ ہو یا جس میں صرف ایک صفت قویہ ہو۔ اب یہ جو دونوں حرف ہیں فا اور ہا، جیسے کہ اوپر ہم نے پیچھے نقشے کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کے بارے میں وضاحت کر چکے ہیں، اس کی جو ادائیگی ہے اس کی ادائیگی میں سختی نہیں ہونی چاہیے، نرمی سے ادا کریں اور نہایت ہی سکون، نرمی اور لطافت کے ساتھ اس کو ادا کریں۔ لیکن اس میں ایک چیز کا خیال رکھیں کہ فا کو نرمی کے ساتھ تو ادا کریں، لیکن اس کو اتنا زیادہ مبالغہ نہ کر دیں نرمی میں کہ فا کو آپ واو بنا دیں، یا اسی طریقے سے جو ہا ہے اس کو آپ حمزہ مساہلہ کی طرح کر دیں۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نرمی ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر بھی بہت زیادہ مبالغہ یہ درست عمل نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگلا فائدہ بتا رہے ہیں، آخری فائدہ حضرت فرما رہے ہیں کہ حرف عین اور ہا کے ادا کرتے وقت گلا نہ گھونٹا جائے، بلکہ وسط حلق سے نہایت لطافت سے بلا تکلف نکالنا چاہیے۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہا ہے اور اسی طریقے سے عین ہے، یہ وسط حلق اس کا مخرج ہے، یعنی حلق گلے کے درمیان سے یہ دونوں حروف ادا ہوتے ہیں، تو اس کو نہایت لطافت کے ساتھ اور بلا تکلف یہ ادا کرنا چاہیے۔ اس میں
اس طریقے سے ادا کرنا کہ انسان کا گلا ہی گھونٹا جائے. مثال کے طور پہ اب یہ ہے نا ہا، یہ ہے لطافت. اسی طریقے سے عین، یہ لطافت ہے. ایک تکلف نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر، اور گلا نہیں گھونٹ. اس کو ایسے نہ کریں ہا، یہ گلا گھونٹ رہا ہوں میں، یہ صرف یہ والا کام نہیں کرنا چاہیے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہی ہے، بالخصوص جب آپ ساکن کریں گے یا آپ تشدید کے ساتھ پڑھیں گے، اس وقت اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتے ہیں تو آواز کے اندر بھدا پن یہ بہت زیادہ نمایاں ہو جائے گا. تو آواز کو بھدا ہونے سے آپ نے بچانا ہے، اور ان دونوں حروف کو نہایت لطافت اور نرمی کے ساتھ آپ نے ادا کرنا ہے. تو یہاں تک ہماری تیسری فصل جو ہے صفات کے بیان میں یہ مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے بعد ہم انشاءاللہ چوتھی فصل کو شروع کریں گے.